बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मेरे लिए वो औरत अब तक एक पहेली बनी हुई थी। चेहरे से कितनी मासूम थी, मनमोहनी सी, लेकिन अंदर से मैंने औरतों के कई रूप देखे थे, लेकिन उस औरत को मैं पिछले 7 सालों से जानती हूँ। हम एक ही घर में एक साथ रहते हैं, लेकिन आज भी ये औरत मेरे लिए एक पहेली है। मैं आज भी उससे इतनी ही अनजान हूँ जितनी कि कभी पहले थी। इन 7 सालों में भी मैं उस औरत के भेद नहीं पा सकी। वो औरत मेरी सगी भाभी है। हमारे यहाँ गैर बरादरी में शादी का रिवाज ना था, इसलिए हम सब कज़न्स आपस में ही एक दूसरे के नाम से मंसूब थे। हमारा बहुत बड़ा बंगला था और सब चचा ताया और उनकी औलादें एक साथ ही रहती थी। मेरी बात मेरे ताया के घर तय थी और मेरे भाई की मेरी नंद से, लेकिन शादी से 1 माह पहले ही भाई ने शादी से इनकार कर दिया। कहने लगा उसे अपने ऑफिस की कोई कोलीग पसंद है और वो उसी से शादी करेगा। इस खबर ने तो हमारे पूरे ख़ानदान में क़यामत सी बर्पा कर दी थी। सबने ही भाई की मुखालफत की थी। उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने। मेरे ताया ने ये धमकी दी कि अगर उनकी बेटी की बारात उनके घर से नहीं गई तो मेरी बारात भी नहीं जाएगी। ताया जी की इस बात पर मेरी अम्मी अब्बू मज़ीद परेशान हो गए। एक तरफ भाई था जो ताया की बेटी से शादी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, जबकि दूसरी तरफ ताया और ताई ने भी ये फैसला सुना दिया, जिसके बाद पूरे घर में एक अजीब सी फिज़ा पैदा हो गई। हम एक घर में रहने के बावजूद एक दूसरे से कट कर रह चुके थे। मेरा भाई शुरू से काफ़ी ज़िद्दी और सबका लाडला था। उसकी ये बात मेरी अम्मी अब्बू मान भी लेते, मगर जब वो मेरी तरफ देखते तो फिर शचोपन में मुब्तला हो जाते। मुझे अपने कज़न से कोई ख़ास लगाव तो नहीं था और ना ही मेरे दिल में किसी और के लिए कोई जगह मौजूद थी, मगर फिर भी भाई के उस फैसले पर मेरा दिल भी परेशानियों में जकड़ गया। आखिर को मेरी और मेरे माँ बाप की इज्जत का सवाल था। एक शाम मेरे अम्मी अब्बू अपने कमरे में बैठे थे कि मेरा तायाजाद जमशीद कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखकर मैं झेंप गई और वहाँ से निकलकर अपने कमरे में चली गई। वो जो भी बात कर रहा था मुझे अपने कमरे से साफ सुनाई दे सकती थी। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था और 100% यकीन था कि वो शायद इनकार करने आया है मेरे और अपने रिश्ते से। उस लम्हे मेरे होश उड़े जब उसने मेरे अब्बू से कहा कि वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है और किसी भी कीमत पर वो मेरे साथ जुड़ा अपना रिश्ता नहीं तोड़ेगा। उसकी ये बात सुनकर मैं दिल ही दिल में खुश हो गई और वही मेरे अम्मी अब्बू ने भी सुख का सांस लिया। मगर एक परेशानी अभी भी हायल थी, और वो ये कि अगर ताया ताई ना माने तो कुछ दिन ख़ानदान में ये खिंचाव चलता रहा और फिर बिलाखिर मेरे ताया ताई अपनी बेटी की पसंद पर ना चाहते हुए भी रजामंद हो गए। मगर इससे पहले उन्होंने अपनी बेटी यानी जिस तायाजाद ने मेरी भाभी बनना था उसका रिश्ता ताई के भांजे से तय कर दिया। आखिर को अना और ज़िद आड़े आ गई थी, लिहाजा उन्होंने मेरे भाई का रिश्ता होने से पहले ही अपनी बेटी की मंगनी वहाँ कर दी। इसके बाद मेरे अम्मी अब्बू उस लड़की के घर रिश्ता लेकर गए जो कि गाजी बरोथा नामी इलाके में रहती थी। वो इलाका हमारे घर से 1 घंटे की मुसाफत पर वाक़या था। दोनों ख़ानदानों की रजामंदी के बाद रिश्ता मंजूर कर दिया गया और फिर शादी की डेट फिक्स कर दी गई। घर का माहौल शादी की तैयारियों के साथ साथ काफ़ी बदल रहा था, मगर मेरे दिल में एक अजीब सा खिंचाव पैदा हो गया था अपनी होने वाली भाभी को लेकर। बरसों बाद एक पढ़ाई लड़की की वजह से हमारे ख़ानदान में दूरियां पैदा हुई थी। ना चाहते हुए भी एक अजीब सी जलन मेरे दिल में पनपने लगी। आखिरकार भाई की मांग पूरी हुई और कुछ दिन के बाद हम भाई की दुल्हन घर ले आए। भाई की पसंद पर पूरा ख़ानदान अशश कर उठा। मेरी भाभी बेहद खूबसूरत लड़की थी। उन्हें एक नज़र देखने के बाद दोबारा उनके चेहरे पर नज़र टिकाना मुश्किल था। वो काफ़ी शर्मीली और ख़ामोश मिजाज लड़की थी। किसी के साथ भी ज़्यादा घुलती मिलती ना थी, सिर्फ भाई के साथ ही ज़्यादातर वक्त गुजारती। शुरू में तो वो मुझे बेहद पसंद आई, मगर यूँ सब उनकी तारीफ़ें करते, उनके काम और खाने की तारीफ़ें सुन कर मुझे अब उलझन होने लगी थी। अब तो ज़रा सी बात पर मेरी अपनी अम्मी मुझे ताने देने लगी थी। सबके इस बदले बदले अंदाज ने मुझे भाभी के ख़िलाफ़ बदगुमान करना शुरू कर दिया। मगर जो भी था, भाभी गोश्त बहुत मज़े का बनाती थी। जब से वो हमारे घर आई थी तब से 2 दिन बाद गोश्त पकता था और पकाती भी भाभी खुद थी। वो इतना लजीज होता कि सभी उंगलियां चाटते रह जाते। एक दिन मैं लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी कि मुझे किचन से कुछ आवाज़ें आईं। सामने तो कोई था नहीं। मैं समझी शायद कोई बिल्ली घुस गई होगी।
اسی سوچ کے ساتھ میں اٹھی اور کچن کی جانب بڑھی، مگر تبھی دروازے کے قریب میرے قدم ٹھٹکے۔ اندر کا منظر دیکھ کر میں بے یقینی سے آنکھیں میچ کر دوبارہ دیکھنے لگی۔ میری بابی ناجیہ کھانے میں کچھ ملا رہی تھی، مگر میری موجودگی محسوس کرتے ہی انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور ہڑبڑا کر میری جانب یوں دیکھنے لگی گویا کہیں ان کی چوڑی پکڑی تو نہیں گئی۔ میں سب کچھ دیکھ کر بھی انجان بن گئی اور پانی پی کر واپس آ گئی۔ اب میرا رخ اپنے امی کے کمرے کی جانب تھا۔ میں انہیں بابی کے بارے میں بتانا چاہتی تھی۔ میں جب کمرے میں گئی تو بھائی بھی وہیں موجود تھے۔ میں نے انہیں فوراً سے جو دیکھا وہ بتا دیا کہ بابی ہمارے کھانے میں کچھ ملا رہی تھی۔ نہ جانے کیا تویز ڈال ڈال کر وہ ہمیں اپنے قابو میں کر رہی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے ہمارے بھائی کو بھی یوں ہی تویز ڈال کر اپنے قابو میں کیا ہوا ہے۔ میری اس بات پر بھائی تو بھائی امی بھی بھڑک اٹھی اور مجھے باتیں سنانے لگی۔ میں دل برداشتہ ہو کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ اب تو مجھے پوری طرح یقین ہو چکا تھا کہ یقیناً انہوں نے کچھ غلط کیا ہے۔ شادی کے بعد میں نے نوٹ کیا تھا کہ بھابی کافی کھوئی کھوئی سی رہنے لگی تھی۔ بھائی کے سامنے سب سے اچھے سے بات کرتی، مگر اکیلے میں اکثر میرے ساتھ کھردرے لہجے میں بات کیا کرتی۔ سب گھر والوں کی آنکھوں پر تو جیسے پٹی بن چکی تھی۔ اسی شام ہمارے گھر میں خوشی کی لہر دوڑی جب بھائی اور بھابی ہاسپٹل سے واپس گھر لوٹے اور امی ابو کو مٹھائی کھلا کر بتایا کہ وہ دادا دادی بننے والے ہیں۔ بھابی سے میرے تمام تر اختلافات اپنی جگہ، مگر اس خوشی کی خبر پر میں بے ساختہ بھابی کے گلے لگ گئی اور انہیں مبارکباد دی۔ بھابی بے انتہا خوش لگ رہی تھی، وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا چلا گیا اور پھر بھابی نے ایک خوبصورت سے بچے کو جنم دیا۔ پورے خاندان میں مٹھائیاں بانٹی گئی تھیں۔ سب لوگ پرانی تمام تر باتیں بلا کر ہماری خوشیوں میں شریک ہوئے تھے۔ میری بھابی اور بھائی بھی بہت خوش تھے، مگر وہیں بھابی کا بدلتا رویہ ہم سب کے لیے پریشان کن تھا۔ وہ یہ کہ پیدائش سے لے کر اب تک ہم میں سے کسی نے بھی بھائی کے بیٹے کو اپنی گود میں نہیں اٹھایا تھا۔ جب بھی کوئی بھتیجے کے پاس جاتا تو بھابی کسی کو اسے ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی۔ گود میں اٹھانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس رویے پر امی نے بھابی سے جھگڑا بھی کیا کہ آخر یہ ہماری بھی اولاد ہے، کیا ہمارا حق نہیں اس پر؟ مگر بھابی پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ بھائی بھی بھابی کی ہر بات مانتے تھے۔ ان کے لیے تو جو ان کی بیوی کہے وہ کرے وہی ٹھیک ہوتا۔ وہ ہمیں سمجھاتے ہوئے بولے کہ اسے اپنے بچے کی بہت فکر ہے، وہ نہیں چاہتی کہ دوسروں کی جراثیم بچے کو لگے اور وہ بیمار پڑ جائے، بس اسی لیے وہ کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی۔ بھائی کی اس بات پر امی کو پہلے تو دھچکا سا لگا، مگر اب ان کا اپنا بیٹا بھی ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا، اس لیے جو ہوا اس پر خاموش ہو گئی۔ انہی دنوں میرے تایا زاد کزن کی شادی کی رسومات بھی شروع ہو گئیں، جس کے ساتھ ہی تایا نے میرے ابو سے بات کی کہ بیٹی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بیٹے کے فرائض سے بھی سبکدوش ہونا چاہتے ہیں۔ چنانچہ گھر میں دوہری خوشیاں مناتے ہوئے سبھی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ میری بھابی زیادہ تر وقت اپنے بچوں کے ساتھ ہی گزار رہی تھی۔ شادی کے کسی بھی فنکشن میں انہیں کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ میں بھی اب اپنی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ میری نکاح میں ابھی 2 دن باقی تھے کہ گھر میں واویلا مچ گیا اور دن ہم پر قیامت بن کر ٹوٹا۔ خوشیوں بھرے گھر میں فوتگی کا سماں پھیل گیا۔ میری بھابی امی کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی تھی۔ جب وہ اپنے کمرے میں گئیں تو چیخ اٹھیں۔ وہ چیخو پکار کرتے ہوئے رونے لگی۔ سب بھاگ کر ان کے کمرے کی جانب گئے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ میرا بیٹا کہاں ہے، کس کے پاس ہے؟ ہم سب پریشان ہو گئے کیونکہ بھابی کے جانے کے بعد کوئی بھی ان کے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ وہ کہہ کر گئی تھی کہ اگر چھوٹا روئے تو اسے اٹھا لینا، ورنہ اسے تنگ نہ کیا جائے۔ اور اب بھتیجے کا جھولا، اس کی کاٹ اور بستر سب کچھ خالی تھا، وہ کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ سب مرد گھر کے باہر اور ملازمین سے پوچھ گچھ کرنے لگے، مگر ہمارا بھتیجا کہیں نہ ملا۔ امی اور ابو کا رو رو کر برا حال تھا۔ بھائی نے پولیس میں رپورٹ بھی درج کرائی، نہ جانے وہ ننھی سی جان کہاں پھنس گئی تھی۔ شادی کی تمام تر رسمیں ترک کر کے ہم نے سادگی سے ہی نکاح کر دیا۔ کوئی بھی خوش نہیں تھا۔ ایک فرض کی ادائیگی کرنے کے لیے پورا خاندان اکٹھا ہوا تھا۔ میں اندر ہی اندر بے حد کرب میں تھی۔ ایسے اچانک گھر کے اندر سے کیسے کوئی بچہ چوری ہو سکتا تھا؟ سبھی اس بات سے پریشان تھے۔ میری شادی کو 5 دن گزر گئے تھے، مگر ابھی تک بھتیجے کی کوئی خبر نہ تھی۔ تبھی بھابی نے بھائی سے کہا کہ ہو نہ ہو یہ کام اس گھر کے ہی کسی فرد کا ہے۔ بھابی کی اس بات پر سبھی کے کان کھڑے ہو گئے۔ بھائی تو تھے ہی بھابی کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے ماننے والے۔ ان کے چہرے پر ناگواری در آئی اور بولے کہ کون کر سکتا ہے ایسا ہمارے ساتھ۔ بھابی روتے ہوئے بولی کہ کیا آپ نہیں جانتے ہماری شادی کن حالات میں ہوئی تھی؟
آپ کے تایا اور آپ کی کزن بالکل بھی خوش نہیں تھے اس رشتے سے۔ مجھے تو لگتا ہے انہوں نے ہی ہم سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کیا ہے۔ یقیناً ہمارا بچہ انہوں نے کہیں بیچ دیا ہوگا۔ بھابھی کی اس بات پر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہی امی اور ابو ساکت سے بس بھابھی کو دیکھتے رہ گئے۔ وہ کچھ بولتے اس سے پہلے ہی بھائی غصے سے بولے کہ اس بارے میں مجھے خیال کیوں نہیں آیا، میں بھی ان کی خبر لیتا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد پھر گھر میں جو ہنگامہ ہوا وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تایا تائی الگ صدمے میں یقین دلا رہے تھے، جبکہ بھائی الگ ان پر الزام تراشی کر رہے تھے۔ ان سب میں میرے امی ابو بس معاف دماغ کے ساتھ دونوں کو سمجھانے میں لگے تھے۔ اس سانحے کے بعد ہمارا بھتیجا تو کبھی نہ ملا، مگر گھر کے سبھی لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہو گئے۔ ہمارا خاندان جس کے اتفاق کی سبھی مثالیں دیتے تھے وہ بکھر کر رہ گیا۔ میں اب تایا کی بہو تھی اور اس لڑائی کا اثر میری اور میرے شوہر کی زندگی پر بھی پڑا۔ وہ مجھ سے اب پہلے کی طرح بات نہیں کرتے تھے، کئی دن گھر میں قدم نہ رکھتے۔ تائی بھی ہر وقت مجھے طنز تانے دیتی رہتی، مگر اب میں کر بھی کیا سکتی تھی۔ بھابھی کے ایک جھوٹے اندازے نے ہمارا آشیانہ کھوکھلا کر دیا تھا۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور میری بھابھی نے ایک اور بچے کو جنم دیا۔ اس بار میری بھتیجی پیدا ہوئی تھی۔ میں نے امی سے سنا تھا کہ وہ بھی اپنے بھائی کی طرح بہت خوبصورت تھی، کیونکہ اس بار تو بھابھی کسی کو اپنی بیٹی دیکھنے بھی نہیں دے رہی تھی۔ ان کی سعادت سے تو ہم پہلے بھی واقف تھے، لہٰذا بس دور دور سے ہی اس سے پیار کرتے۔ بھابھی اب ہر وقت اپنے کمرے میں ہی رہنے لگی تھی۔ انہوں نے کبھی بھی اپنی بیٹی کو کمرے سے باہر نہیں لایا تھا۔ میرا بہت دل کرتا کہ ایک بار اپنی بھتیجی کو گود میں اٹھاؤں، اسے پیار کروں۔ ایک روز بھابھی موبائل پر اپنی امی سے بات کر رہی تھی۔ سگنل نہ ہونے کی وجہ سے وہ باہر صحن میں چلی گئی۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور چپکے سے بھابھی کے کمرے میں جانے لگی۔ کمرے میں پہنچی تو کمرہ خالی تھا، بستر پر کمبل میں کچھ ابڑا سا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ یہی میری بھتیجی سو رہی ہے۔ میں جھٹ سے بستر کے پاس گئی اور کمبل کو دھیرے سے پیچھے ہٹایا۔ کمبل ہٹانے کے بعد جو منظر میرے سامنے نمودار ہوا وہ دیکھ کر میں دھچکے سے پیچھے ہٹی۔ میں بے یقینی سے متلاشی نظروں سے آس پاس دیکھنے لگی، کیونکہ وہاں تو کمبل کے نیچے ایک چھوٹا سا تکیہ پڑا تھا۔ میری بھتیجی تو وہاں موجود ہی نہ تھی۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ سوچ پاتی، میرے عقب سے بھابھی کی آواز گونجی، جسے سن کر مجھے شرمندگی سی ہوئی۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولی کہ اب تمہاری ساس نے تمہیں یہاں جاسوسی کرنے بھیجا ہے تاکہ ایک بار پھر میرا بچہ چرا سکو۔ بھابھی کی اس بات پر مجھے شدید غصہ آیا۔ میں بولی کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہاں اس سے ملنے آئی تھی، کیونکہ 1 ماہ ہونے والا ہے۔ میں نے بھتیجی کو نہیں دیکھا تھا۔ میری بات پر بھابھی نے قدرے ناگواری سے میری جانب دیکھا اور کہنے لگی، وہ میری بچی ہے، اسے تم لوگوں کو میں نہیں دکھا سکتی، اب نکلو میرے کمرے سے۔ اتنی بےعزتی کے بعد میرا وہاں رکنا مناسب نہ تھا۔ میں روتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ تو تھا جو ٹھیک نہیں تھا۔ میری بھتیجی بھی کمرے میں نہیں تھی، آخر کہاں سلا رکھا تھا بھابھی نے اسے۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ بھابھی کی فلک شگاف چیخ میری سماعتوں سے ٹکرائی۔ سبھی لوگ بوکھلا کر اپنے اپنے کمروں سے نکل آئے۔ بھابھی روتے ہوئے میرے پاس آئی اور اگلے ہی پل میری گال پر تھپڑ مار دیا۔ میں خود کو سنبھال نہ سکی، زمین پر گر گئی۔ اس کے بعد وہ جو بولی وہاں موجود سبھی لوگ ششدر سے رہ گئے۔ بھابھی نے روتے ہوئے کہا کہ کہاں ہے میرا بچہ، واپس کرو میری بیٹی مجھے۔ سب لوگ کبھی مجھے تو کبھی بھابھی کو دیکھ رہے تھے۔ میں حیران تھی کہ میرے پاس بھتیجی کہاں سے آئی۔ بھابھی روتے ہوئے استفسار کرنے لگی کہ بتاؤ کہاں چھپایا ہے میری بچی کو، مجھے واپس کرو میری بیٹی۔ مگر میں کہاں سے واپس کرتی؟ ٹھیک ہے، میں ان کے کمرے میں گئی تھی، مگر مجھے وہاں پر بچی نہیں ملی تھی۔ یہ بات میں نے سب کو بتائی، مگر بھابھی کہاں ماننے والی تھی۔ ایک بار پھر میری بھتیجی گم ہو چکی تھی۔ سب لوگ پریشان تھے، پھر ڈھونڈنے لگے، مگر وہ کہیں نہ ملی۔ میں حیران تھی اور پریشان بھی، کیونکہ بھابھی کا شک مجھ پر گردش کر رہا تھا۔ میرے ذہن میں کئی سوالات نے جنم لیا تھا، مگر ان کا جواب کہاں سے ملتا، کون دیتا؟ یہ سلسلہ یہیں پر رکا نہیں، بلکہ یوں ہی چلتا رہا۔ میرے بھائی کو اب تک 6 بچے ہو چکے تھے، مگر ان میں سے کوئی بھی 1 یا 1.5 ماہ سے زائد تک ہمارے ساتھ نہیں رہا تھا۔ جیسے ہی بچے 1 ماہ سے اوپر کے ہوتے، وہ پراسرار طریقے سے غائب ہو جاتے۔ میرا بھائی سب پر شک کر کے اب تھک چکا تھا۔ گھر میں سبھی لوگ بے حد پریشان تھے۔ اب تو گھر میں کام کرنے والی ملازمہ کو بھی نکال دیا گیا تھا۔ میری بھابھی اب 7ویں بار حاملہ ہوئی تھی۔ ان 7-8 سالوں میں وہ اب 7ویں بچے کی ماں بننے جا رہی تھی۔ اس سے پہلے ہی گھر سے تمام ملازموں اور لوگوں کا آنا جانا بند ہو چکا تھا، تاکہ اس بار کوئی بھی بچہ غائب نہ کر سکے۔ بھابھی کے ساتھ ساتھ
اس بار میں بھی حاملہ تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں بھابھی کی طرح میرے بچے کو بھی کوئی اٹھا کر نہ لے جائے۔ چند ہفتے یوں ہی بیت گئے اور 7ویں بار میری بھابھی نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ اس بار وہ اپنے شوہر کو بھی بچے کو ہاتھ نہیں لگانے دے رہی تھی۔ سبھی اپنی اپنی جگہ احتیاط برت رہے تھے اور چوکنے بھی تھے کہ اس بار ایسی واردات نہ ہو سکے۔ اس بار صرف بھابھی ہی نہیں بلکہ میں بھی چوکنا تھی۔ مجھے جاننا تھا کہ کون ہمارے گھر میں بچوں کو اٹھا کر لے جاتا ہے۔ آخر کو میں بھی ماں بننے والی تھی اور کل کو میرا بچہ بھی اس دنیا میں آنے والا تھا۔ ابھی بھتیجے کو دنیا میں آئے 1 ماہ ہی ہوا تھا کہ مجھے بھابھی کی حرکتیں کچھ مشکوک سی لگنے لگی۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک در آئی تھی۔ وہ خوش رہنے لگی تھی۔ پہلے تو نہیں مگر اب غور کرنے پر مجھے لگتا کہ وہ باقی ماؤں سے کہیں زیادہ اپنے بچوں کو چومتی ہیں۔ ہر وقت بچے کو گود میں اٹھائی رکھتی، اسے ڈھک کر رکھتی اور بار بار گال اور سر چومتی رہتی۔ پہل تو یہ سب مجھے فطری لگا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ مجھے الجھن سی ہونے لگی۔ وہ یوں بچے کو چومتی اور دیکھتی جیسے کوئی بھوکا شخص روٹی کو دیکھتا ہے۔ ان کی آنکھوں میں مجھے محبت کی جگہ بھوک نظر آنے لگی، مگر شاید یہ میری زیادہ سوچ کا نتیجہ تھا۔ میں درگزر کر گئی۔ شاید ہر ماں کی طرح ان کا بھی الگ طریقہ ہوگا بچوں سے پیار کرنے کا۔ ٹھیک 2 دن بعد ایک بار پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میرا بھتیجا غائب ہو چکا تھا اور بھابھی رو رو کر کہہ رہی تھی، ضرور اس گھر میں کوئی برا سایہ ہے، کسی نے کالا جادو کروایا ہے۔ میں 7 بچوں کی ماں ہو کر بھی آج خالی جولی لے کر رہ گئی۔ ان کی اس بات پر سبھی کی آنکھیں نم ہو گئی۔ نہ جانے ایسا کیا تھا جو اس گھر میں بچے راس نہ آ رہے تھے۔ اب تو پولیس میں رپورٹ درج کروانے کا بھی فائدہ نہ تھا۔ پہلے 6 بچے ملے جو اب ملتے۔ آس پاس کے لوگ کئی باتیں کرنے لگے ہمارے بارے میں، مگر اب مجھے فکر تھی تو اپنے بچے کی، میرا بچہ جو اب اس دنیا میں آنے ہی والا تھا۔ میں نے ایک بات نوٹ کی کہ بھابھی اپنے بچوں سے جتنا پیار کرتی ہیں، ان کے جانے کے بعد وہ چند دن رو دھو کر بالکل پہلے جیسی ہو جاتی تھی، گویا کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہیں دوسری جانب میرا جوان بھائی جو ان صدموں کو سہ کر جوانی میں ہی اپنا سر اور داڑھی کے بال سفید کر چکا تھا۔ آخر کچھ تو تھا جس سے سبھی واقف نہیں تھے، بس ایک کڑی ملنے کی دیر تھی جو اب مجھے مل چکی تھی۔ بچے کہاں جا رہے تھے اس کا جواب اب صرف بھابھی ہی دے سکتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب ہر حال میں سچ جان کر رہوں گی۔ چند دنوں کے بعد میرے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ اسے دیکھ کر تو گویا میں دنیا کا ہر غم ہی بھول گئی تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں، میرا پورا خاندان اس خوشی کے بعد پھر سے ایک ہو گیا۔ مجھے سب سے زیادہ حیرت اس بات سے ہوئی کہ میری بھابھی کا رویہ مجھ سے فوراً ہی بدل گیا۔ وہ میرا ہر کام اور صحت کا خیال رکھنے لگی، یہاں تک کہ میری بیٹی کو بھی بہت پیار کرتی۔ مجھے لگا شاید انہیں میری بیٹی میں اپنی اولاد نظر آتی ہوگی، مگر جلدی میری یہ غلط فہمی بھی ختم ہوگی۔ جب میری بچی 1 ماہ کی ہونے لگی تو بھابھی اسے ہر وقت اپنے ساتھ رکھنے لگی۔ وہ بھوک سے روتی رہتی، مگر بھابھی مجھے میری بیٹی کو اٹھانے نہ دیتی۔ آخر میں زبردستی لے کر اپنے کمرے میں آ جاتی۔ ان کی آنکھوں میں وہی چمک دوبارہ سے آنے لگی تھی جسے دیکھ کر مجھے خوف آنے لگتا۔ ایک دن میں کچن میں برتن دھو رہی تھی اور میری بیٹی کمرے میں سو رہی تھی۔ تبھی برتن دھوتے ہوئے مجھے یوں لگا جیسے گڑیا روئی ہو اور ایک دم سے چپ کر گئی ہو۔ میرا دل ایک پل کو زور سے دھڑکا۔ میں نے وہیں برتنوں کو چھوڑا اور کچن سے باہر نکلی۔ جب اپنے کمرے میں گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں ساکت رہ گئی۔ میری بچی کے کپڑے اور کمبل وہیں بیڈ پر اترے پڑے تھے، جبکہ میری بچی وہاں موجود ہی نہ تھی۔ میرا پورا وجود کانپنے لگا، میرا دماغ معاف ہونے لگا۔ میرا رخ اب اپنی بھابھی کے کمرے کی جانب تھا، ہو نہ ہو یہ انہی کا کام تھا۔ میں بھاگتے ہوئے جب ان کے کمرے میں پہنچی تو میری روتی ہوئی آواز پر میری ساس اور کزن بھی باہر نکل آئے تھے۔ بھابھی کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں دیوانہ وار کھٹکھٹانے لگی مگر وہ نہ کھلا۔ گھر کے سبھی افراد وہاں اکٹھے ہو چکے تھے، وہ بھی اب دروازہ توڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ میرا دل بے چین ہو رہا تھا۔ میں فوراً صحن میں کھلتی اس کمرے کی کھڑکی کی جانب گئی اور گملہ اٹھا کر کھڑکی میں مارا۔ کانچ کی کھڑکی چھناک سے ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ سامنے کا منظر واضح ہوا اور جو میں نے دیکھا مجھے اپنی روح جسم سے نکلتی محسوس ہوئی۔ میری بچی زمین پر ننگی پڑی تھی جبکہ بھابھی ہاتھ میں چاقو لیے اس کے پیٹ پر وار کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ مزید کچھ کرتی میں اس کھڑکی سے اندر کود گئی۔ ٹوٹے ہوئے کانچ کے ٹکڑے میرے بازو اور ٹانگوں میں پیوست ہو گئے، مگر مجھے صرف اور صرف اپنی بچی کی پرواہ تھی۔ میں نے بھابھی کو بالوں سے پکڑ کر دور دھکا دیا اور اپنی بیٹی کو اٹھا لیا۔
جب تک میری امی اور تائی دروازے توڑ کر اندر آ چکی تھی۔ بھابھی کا یہ گھنونا چہرہ ہم سب کے رونگٹے کھڑے کر گیا۔ بھابھی میری جانب دوبارہ لپکی تاکہ بچہ لے سکے، مگر میں نے انہیں دور جھٹک کر وہاں سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری امی اور تائی نے بھابھی کو پکڑ لیا تھا۔ تب تک بھائی اور میرا شوہر بھی گھر آ گئے۔ امی کہنے لگی بھابھی پر کسی اسیب کا سایہ ہے، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ بھابھی اپنی عادت کے آگے بے بس ہو کر سب کچھ خود ہی بتانے لگی۔ انہوں نے جو الفاظ کہے اسے سن کر ہم سب کا وجود کپ کپا کر رہ گیا۔ وہ کہنے لگی کہ انہیں گوشت اچھا لگتا ہے، انسانی بچوں کا گوشت کھانے کی انہیں لت لگ چکی ہے۔ اپنے 7 بچوں کو بھی انہوں نے قتل کر کے کھایا ہے۔ وہ زیادہ عرصے تک بغیر بچے کا گوشت کھائے نہیں رہ سکتی۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے بالوں کو نوچنے لگی اور میری بچی کی طرف بڑھنے لگی۔ میں ڈر و خوف سے کانپ رہی تھی۔ وہیں میری بچی کے پیٹ پر چاقو لگنے سے زخم ہو چکا تھا، وہ ابھی بھی بے ہوش تھی۔ میں اور میرا شوہر اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس آ گئے، جہاں ڈاکٹر نے اس کی پٹی کی اور کہا کہ وہ بخطرے سے باہر ہے۔ میرے وجود پر بھی کئی جگہ ٹانکے لگے، کانچ کے ٹکڑے ابھی بھی وجود میں پیوست تھے، جن کا درد مجھے بعد میں محسوس ہو رہا تھا۔ بھابھی کے اس انکشاف کے بعد بھائی کا غصے سے برا حال تھا۔ کسی آدم خور لڑکی سے وہ محبت کر بیٹھے تھے۔ انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے بھابھی کو طلاق دے دی اور انہیں اپنے والد کے گھر بھجوا دیا۔ بھابھی کے ماں باپ بھی اس بات سے انجان تھے۔ بھابھی کافی ٹوٹ چکی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ پہلی بار مردار انسانی گوشت انہوں نے بچپن میں کھایا تھا، جب وہ سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ انہیں مٹی کھانے کی عادت تھی۔ وہ ایک کھلے میدان میں مٹی کھود کر کھا رہی تھی کہ وہاں پر ایک نومولود بچہ برآمد ہوا۔ مٹی کے ساتھ اس کا کچھ حصہ بھی میرے منہ میں چلا گیا۔ اس کے بعد مجھے ایسی لت لگی کہ آج تک نہ چھوٹ سکی۔ ہمارا تعلق اس کے بعد بھابھی سے مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ ہاں، سنا ہے کہ بھابھی ہاسپٹل میں 2 سال تک داخل رہی، وہاں ان کا پوری طرح علاج کیا گیا اور اب وہ پہلے سے بہتر ہے، مگر آج بھی نومولود بچوں کو ان کے سامنے لانے سے خبردار کیا گیا ہے۔ میرا بھائی اس حادثے کے بعد کافی ٹوٹ سا گیا، کبھی دوسری شادی نہیں کی اور یوں ہی ہمارے ساتھ زندگی گزارنے لگا۔ یہ حادثہ ہمارے لیے بے حد خوفناک ثابت ہوا۔ اسے چاہ کر بھی ہم نہیں بھلا سکتے۔ بالکل ایک ڈراؤنے خواب کی مانند تھے وہ 7 سال، جس نے ہماری زندگیوں کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا۔ آج کی سچی کہانی کے بارے میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی سچے واقعات اور سچی کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔